बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ख़ित्ते में बड़ी तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ आ रही हैं। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और फिर रूस, ईरान और चीन के मामलात आप देखें तो ये सारी चीज़ें जब आप देखते हैं तो इसमें आपको एक आलमी ताकतों की आपस की लड़ाई नज़र आती है। इक़्तिसादी जंग और फिर बाकायदा बंदूक वाली जंग। तो ये मैं बात ये इसलिए कर रहा हूँ कि आज जो ताज़ा तरीन ख़बर है वो रूस में मॉस्को के अंदर एक कंसर्ट के अंदर दहशतगर्दी का एक बड़ा वाक़या हुआ है। 5 मुबैना हमला आवरों ने एक कंसर्ट हॉल में दाखिल होकर अंधाधुंध फायरिंग की है और इसमें दर्जनों अफराद जो हैं वो मारे गए हैं। इनमें मर्द भी हैं, ख़वातीन भी हैं। और इस हवाले से जो वीडियोज़ सामने आ रही हैं मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, वो बड़ी दिलखराश हैं। और ज़ाहिर है कि जब भी दहशतगर्दी का इस किस्म का वाक़या होता है तो जब मग़रिब में होता है, यूरोप में होता है, अमेरिका में होता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा कवरेज मिलती है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया जाता है। लेकिन ये कोई मामूली वाक़या नहीं है कि जिसको मैं ये अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि बढ़ा-चढ़ा कर पेश करना। ये वाक़ई एक बड़ा वाक़या है और मॉस्को में, रूस में ये वाक़या हुआ है और इसकी जो तफ़सीलात अब तक सामने आई हैं उनके मुताबिक ये जुम्मे की शाम को और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसके तकरीबन घंटा डेढ़ घंटा हो चुका था जब ये वीडियो की रिकॉर्डिंग हो रही है। और इसमें ये पता चला है कि कम से कम 5 हमला आवर थे जिन्होंने मास्क लगाया हुआ था और उन्होंने अचानक इस हॉल के अंदर दाखिल होकर फायरिंग शुरू कर दी। और जो इसमें जानी नुकसान हुआ है उस बारे में मुसद्दिक़ा इतलात नहीं है। कुछ जगहों पे 12 अफराद की हलाकत की इतला दी गई है और कुछ जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने 14 अफराद की हलाकत की इतला दी है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि जिस हॉल में ये हमले हुए वहाँ पे बमों का इस्तेमाल भी किया गया, दस्ती बमों का इस्तेमाल किया गया और फिर उस हॉल को आग लगी। उस हॉल की छत जो है वो गिरी है और उसमें भी बहुत ज़्यादा जानी नुकसान का एहतमाल है। ये जिस तरीके से वीडियोज़ जो हैं वो सामने आ रही हैं उसमें बाकायदा देखा जा सकता है कि ये हमला आवर जो हैं ये अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं और खुदकार जो असलहा है उनके हाथ में है। बंदूकों से ये फायरिंग कर रहे हैं और इसमें चीखो पुकार की आवाज़ें भी सुनाई दे सकती हैं, मर्दों की, औरतों की। और इसमें बाकायदा जो बाहर से बैरूनी जो मनाज़िर हैं इस हॉल के, उसमें भी देखा जा सकता है कि इस हॉल से आग के शोले उठ रहे हैं। और बहुत ज़्यादा जो अंदरूनी मनाज़िर हैं इसमें एक बहुत बड़ा हॉल है, बहुत बड़ा हॉल। और जब ये फायरिंग होती है तो बहुत सारे लोग जो हैं अपने मोबाइल कैमरा से वीडियोज़ बनाने की कोशिश करते हैं और वही वीडियोज़ जो हैं अब वायरल हैं सोशल मीडिया के ऊपर। बहुत अच्छा खूबसूरत हॉल नज़र आ रहा है और लोग जब फायरिंग शुरू होती है तो चीखों पुकार के साथ-साथ लोग छुपने की कोशिश भी करते हैं और कुर्सियों की आड़ लेकर फायरिंग से बचने की कोशिश करते हैं। ये जो है क्यों हुआ है और ज़ाहिर है कि इस पर कई दिनों तक, कई हफ्तों तक बात होगी कि एक तो यूक्रेन और रूस का तनाज़ा चल रहा है। फिर जो एक सूरत हाल हम अमेरिका और रूस की देखते हैं और फिर यूक्रेन और रूस की लड़ाई के तनाज़ुर में अगर बात की जाए तो फिर रूस और अमेरिका के इख्तिलाफ़ात की अगर बात करें और इस हमले के साथ ये जो वीडियोज़ वायरल हैं इसमें एक बहुत ही जो दिलचस्प चीज़ है, लफ्ज़ दिलचस्प मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि साथ में अगर ये वीडियोज़ वायरल हैं तो साथ में एक हिदायतनामा भी वायरल हो रहा है अमरीकी एम्बेसी मॉस्को की तरफ से कि मॉस्को में किसी पब्लिक मकाम पर इस तरह की दहशतगर्दी की का वाक़या हो सकता है तो अमरीकी शहरी जो हैं ये मोहतात रहें और ख़ुसूसन कंसर्ट हॉल्स के अंदर इस किस्म का वाक़या हो सकता है और 48 घंटों बाद ये वाक़या हो सकता है। अब ये हिदायतनामा जो है ये 1 दिन या 2 दिन पहले जारी किया गया है या हफ़्ता 10 दिन पहले जारी किया गया है, इस हवाले से कोई मुसद्दिक़ इतला तो नहीं आई, लेकिन साथ-साथ ये चीज़ चल रही है। ये ताज़ा तरीन जो मॉस्को की सूरत हाल में इसलिए भी बयान कर रहा हूँ कि इसमें आप देखें कि ये तकरीबन इस खित्ते की सियासत में, इस खित्ते की तब्दीलियों में, इस खित्ते की अगर जंग के हवाले से आप बात करें और मैंने जिस तरह शुरू में ईरान, अफ़गानिस्तान, चीन, पाकिस्तान और फिर वस्त एशिया की रियासतों और रूस और यूक्रेन की लड़ाई का ज़िक्र किया है, तो इसमें फिर हमारे लिए पाकिस्तानियों के लिए या अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए
کم از کم خبریت ہے کہ صرف ہمارے پاکستان میں حالات خراب نہیں ہیں، صرف افغانستان میں دہشت گردی کے واقعات نہیں ہو رہے یا پاکستان اور افغانستان میں نہیں ہو رہے، جو ایران اور امریکہ کے معاملات ہیں، جو افغانستان اور چین کے معاملات ہیں، جو باہمی ایک دوسرے کی قربت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اقتصادی رابطے ہیں، اور دوسری طرف بہت دور جب ہم روس اور یوکرین کی لڑائی دیکھتے ہیں، اور پھر ہم جب روس اور امریکہ کے اختلافات کی بات کرتے ہیں، اور پھر جب ہم روس اور نیٹو کے اختلافات کی بات کرتے ہیں، تو پھر بہت ساری چیزیں اور بہت سارے ڈاٹس جو ہیں یہ ہم ملاتے ہیں ساری خطے کی سیاست کے حوالے سے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان اور افغانستان کی جو کشیدگی ہے اس کے پیچھے کوئی بڑی عالمی طاقت ہے۔ یہ عالمی طاقت نہیں چاہتی کہ چین یہاں پہ آئے، افغانستان میں آئے یا پاکستان میں آئے، اور یہاں پر کوئی ایسی گڑبڑ ہو، ایسی صورتحال ہو کہ چین اپنا رخ موڑ لے پاکستان سے بھی اور افغانستان سے بھی۔ تو اسی طرح اگر ہم عالمی سیاست پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ ایک تو ہم جیسے عام لوگوں کو عالمی سیاست ایک تو سمجھ نہیں آتی، اور دوسرا ہم جب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر بہت سارے ڈاٹس جب آپ ملاتے ہیں تو آپ کو پھر پتہ لگ جاتا ہے کہ عالمی طاقتیں جو ہیں یہ کس لیول کی سیاست کرتی ہیں، یہ کس لیول کی لڑائی لڑتی ہیں۔ اور اس میں جب آپ ماسکو کے اس بڑے واقعے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ پتہ بھی لگتا ہے کہ روس جیسا ملک بھی دہشت گردی کے واقعات سے محفوظ نہیں ہے۔ اگر پاکستان محفوظ نہیں ہے، اگر افغانستان محفوظ نہیں ہے، تو پھر روس جیسے شہر کے اندر بھی اس قسم کی ماسکو جیسے شہر کے اندر بھی اس قسم کے واقعات ہو سکتے ہیں۔ تو دہشت گردی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس سے نمٹنا ہے اس خطے کے ممالک نے بھی، اور یہ ایک مشترکہ چیلنج ہے تمام ممالک کے لیے۔ اور یہی مشترکہ چیلنج کا لفظ استعمال کیا ہے آج پاکستانی دفتر خارجہ نے افغانستان میں جو قندھار میں خودکش حملہ ہوا، اور اس میں اطلاعات کے مطابق 21 یا اس سے زیادہ افراد جاں بحق ہوئے، 51 یا 52 لوگ جو ہے اس میں زخمی ہوئے، اس پر جو تقریباً 2 دن انتظار کے بعد پاکستان نے اپنا رد عمل دیا ہے، اور پاکستان نے کہا ہے کہ جو واقعہ ہوا ہے دہشت گردی کا قندھار میں، یہ پاکستان کو اور افغانستان کو دہشت گردی کے اس مصیبت سے اس کو مشترکہ تشویش کے طور پر اس سے نمٹنا چاہیے۔ مشترکہ تشویش یعنی یہ تشویش پاکستان کو بھی ہے اور یہ تشویش افغانستان کو بھی ہے۔ تو پاکستان نے افغانستان پر زور دیا ہے کہ قندھار میں ہونے والے حملے کے بعد اجتماعی کوششوں کے ذریعے دہشت گردی کے مسئلے سے مشترکہ تشویش کے طور پر نمٹنا چاہیے۔ شدید الفاظ میں مذمت کی ہے پاکستانی دفتر خارجہ نے اس واقعے کی، قندھار واقعے کی، اور کہا ہے کہ پاکستان کے عوام اور حکومت سوگوار خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ پاکستان دہشت گردی کی اس کی تمام شکلوں اور مظاہر میں سخت مذمت کا اعادہ کرتا ہے۔ دفتر خارجہ نے میں جو بار بار یہ الفاظ استعمال کروں، دفتر خارجہ نے زور دے کر کہا کہ دہشت گردی ایک مشترکہ تشویش ہے جسے دونوں ملکوں کو اجتماعی کوششوں کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ قندھار کا واقعہ، اور اس سے پہلے جب پاکستان نے اٹیک کیا افغانستان کے 2 صوبوں میں، خوست میں اور پکتیکا میں، تو اس سے بہت زیادہ ایک تو صورتحال خراب ہو گئی، اور ایک اچھی خبر یہ بھی ہے کہ اس حملے کے بعد، اس تنازع کے بعد جو شدید جس نے سنگین صورت اختیار کر لی تھی، ایک اچھی خبر پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے تناظر میں یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو افغان سفارت خانہ ہے اس کے انچارج سردار احمد شکیب نے ملاقات کی ہے پاکستان کے خصوصی نمائندہ برائے افغانستان ایمبیسڈر آصف علی درانی سے، اور اس ملاقات میں یہ بڑی خوشگوار ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے مسائل کے حل کے مختلف جو آپشنز ہیں ان پر بات کی گئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مسائل کے حل کی جب بات ہوتی ہے تو مسائل کا حل تو جنگ میں نہیں ہے، مسائل کا حل تو ایک دوسرے پر اٹیک میں نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے مسائل کھڑے کرنے میں نہیں ہے۔ مسائل کا حل تو یہ ہے کہ ٹیبل پر بیٹھ کر بات کی جائے، مذاکرات کیے جائیں، مسائل کا حل ڈھونڈا جائے، اور جس طریقے سے یہ ملاقات ہوئی ہے اور اس میں بات چیت پر زور دیا گیا ہے، مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے، یہ پہلا رابطہ ہے پاکستان اور افغانستان کا، یہ پہلا رابطہ ہے، گو کہ اس کی سطح اس لیول کی نہیں ہے کہ جیسے دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ ملیں، دونوں ملکوں کے وزیر اعظم ملیں، یا دونوں ملکوں کی قیادت آپس میں ملاقات کرے، لیکن کسی نہ کسی سطح کے اوپر
پاکستان کے حملے کے بعد یہ پاکستان اور افغانستان کا پہلا رابطہ ہے۔ اچھی بات ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین بات چیت کے جو چینلز ہیں یہ بند نہیں ہوئے۔ امکانات موجود ہیں کہ دونوں ملک آپس میں بیٹھ کر بات کریں اور بہت سارے مسائل جو ہیں ان کا حل نکالیں۔ اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا نگران دور حکومت میں کہ جب ٹی ٹی پی کے معاملے پر بہت زیادہ کشیدگی بڑھ گئی تھی افغانستان اور پاکستان کے مابین، اور پاکستان بار بار یہ مطالبہ کرتا رہا افغان قیادت سے کہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو پاکستان کے حوالے کیا جائے یا ان کے خلاف افغانستان کے اندر ہی کارروائی کی جائے، ان کو روکا جائے کہ جی وہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے اوپر حملے نہ کریں۔ تو اس کے بعد پھر پاکستان نے ایک فیصلہ کیا تھا۔ فیصلہ یہ تھا کہ وہ تمام غیر ملکی پاکستان چھوڑ کر چلے جائیں اپنے اپنے ملکوں میں کہ جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہیں۔ ان میں بہت زیادہ تعداد افغانوں کی تھی، اور افغانستان کے جو لوگ تھے اس فیصلے کے بعد یہ تقریباً 5,15,000 سے زیادہ افغان باشندے جو تھے یہ اپنے وطن واپس چلے گئے۔ اور میں اس چیز کا عینی شاہد ہوں۔ میں لنڈی کوتل، تورخم میں کئی روز تک میں گیا، میں نے رپورٹنگ کی، میں نے ان افغان مہاجرین سے بات کی، اور وہ بڑے سخت دن تھے ان کے لیے۔ شدید سردی تھی، اس سے کچھ ہفتے بعد پھر برف باری شروع ہونی تھی افغانستان میں، اور پھر وہ صورتحال ہم نے پھر دیکھی بھی۔ جو افغان مہاجرین پاکستان سے گئے ان کو انتہائی سخت صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں پر جو میں نے بچوں کی صورتحال دیکھی، خواتین کی صورتحال دیکھی، ضعیف العمر جو افراد ہیں ان میں مرد، عورتیں، بہت سخت مشکل صورتحال سے یہ دوچار تھے۔ اب ایک تشویشناک خبر افغان باشندوں کے لیے یہ ہے کہ عید الفطر کے فوراً بعد 15 اپریل سے ایک بار پھر دوسرا مرحلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ پہلے تو غیر جو قانونی افغان مہاجرین تھے ان کو نکالنے کی بات کی گئی تھی۔ اب جو افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز ہیں ان کو بھی نکالنے کی بات کی گئی ہے پاکستان کی طرف سے، اور جو پی او آر کارڈز، پروف آف رجسٹریشن کارڈز رکھنے والے افغان باشندے ہیں ان کو بھی نکالنے کا ایک فیصلہ کیا گیا ہے، یا یہ کہا گیا ہے کہ 15 اپریل کے بعد اس پر مشاورت ہوگی۔ ایک بہت زیادہ امید تھی افغانوں کو بھی تھی، کچھ پاکستانیوں کو بھی تھی کہ جب پاکستان میں نئی سیاسی حکومت قائم ہوگی تو پھر یہ بہت ساری پالیسیز جو ہیں ان میں تبدیلی آئے گی۔ لیکن ہم ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو پاکستان کا افغانستان کے اندر اٹیک، فضائی حملے، اور پھر دوسری طرف اب یہ فیصلہ، یعنی مزید دباؤ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے افغان طالبان کے اوپر کہ وہ ٹی ٹی پی کا معاملہ جو ہے یہ حل کریں۔ اب ٹی ٹی پی کا معاملہ افغان قیادت کیسے حل کر سکتی ہے، ٹی ٹی پی کو کیسے روکا جا سکتا ہے، اس پر میں تفصیلی ویڈیو بنانے کا ایک ارادہ رکھتا ہوں کہ اس میں پھر میں آپ کو بتاؤں، اور میں پچھلی ویڈیوز میں بتا بھی چکا ہوں، لیکن چونکہ میرے سبسکرائبرز بڑھ رہے ہیں، آپ کی مہربانی ہے، لیکن جو نئے میرے ناظرین ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ افغان طالبان کی مجبوریاں کیا ہیں، وہ ٹی ٹی پی کی سرپرستی کیوں نہیں چھوڑ سکتے، وہ ٹی ٹی پی سے ہاتھ کیوں نہیں کھینچ سکتے۔ مختصر سی چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک تو مختلف آراء ہیں افغان طالبان کے اندر بھی۔ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کا گٹھ جوڑ جو ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تقریباً 20 سال لڑے ہیں امریکہ کے خلاف، نیٹو فورسز کے خلاف، اور اب ان کو اچانک ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ خدشات افغان طالبان میں کچھ حلقوں میں یہ موجود ہیں، یہ خدشات کہ اگر ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو وہ داعش کی طرف جا سکتے ہیں۔ داعش ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور قندھار جو خودکش حملہ ہے یہ اس کی ذمہ داری بھی داعش نے قبول کی ہے۔ داعش چیلنج ہے افغان حکومت کے لیے بھی، اور داعش چیلنج ہے پاکستانی حکومت کے لیے بھی، دونوں ملکوں کے عوام کے لیے بھی۔ اب اگر پہلا رابطہ ہوا ہے افغانستان اور پاکستان کے مابین اس حملے کے بعد، تو اس میں بات کی گئی ہے کہ جی وفود کا تبادلہ ہونا چاہیے، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہونا چاہیے، باہمی تجارت کے حوالے سے بات چیت ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سارے سیاسی معاملات میں ہم نے دیکھا ہے کہ عام لوگوں کی زندگی متاثر ہوتی ہے، پاکستان اور افغانستان کے عوام کی زندگی متاثر ہوتی ہے، اور دونوں ملکوں کی تجارت متاثر ہوتی ہے۔ تو یہ بہت سارے پہلو ہیں اس سارے معاملے کے، اور روزانہ کی بنیاد پر میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک نہ ایک پہلو پہ بات ہو، تفصیلی بات ہو، اور مسئلے کو ہم مل کر سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں ہمیشہ آپ سے بھی فیڈ بیک لینے کی کوشش کرتا ہوں، اور جو بھی مسئلہ ہوتا ہے میری نظر میں جو حل ہوتا ہے وہ بھی میں بیان کر دیتا ہوں اپنی ناقص رائے کے مطابق۔ تو میں آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کوئی مسئلہ ہے آپ کی نظر میں، اس مسئلے کا کوئی حل ہے تو وہ کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ اب جو صورتحال ہمیں اس وقت روس میں نظر آ رہی ہے، ماسکو میں نظر آ رہی ہے، اور پھر ساتھ میں ایک جو ایڈوائزری یا ہدایت نامہ وائرل ہے امریکی ایمبیسی کی جانب سے، تو اس سے جو ہے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے
کہ امریکہ بہت دور بیٹھ کر کیا کیا اقدامات کر رہا ہے اور کس کس ملک میں کس قسم کے کس طریقے سے کن طریقوں سے اپنا اثر رسوخ جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں شو کرنا یا اس اپنی موجودگی کسی نہ کسی شکل میں بتانا، یہ کس طریقے سے ایک سپر پاور جس کو کہا جاتا ہے امریکہ کو، یہ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا ہوں، یہ وہ حقائق ہیں جن سے ہم نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ ہم پاکستانی سیاست کے حوالے سے اگر بات کریں تو پھر سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں غیر ضروری بحث آپ کو نظر آتی ہے، غیر ضروری جو ہے ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنا، جو شخصیات ہیں جیسے اب آج کل شاہد افریدی والا معاملہ گرم ہے، جب آپ افغانستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو جنرل مبین صاحب جو ہیں وہ بڑا ڈسکس ہوتے ہیں، لیکن ہم پاکستانی اور افغانی جو ہیں یہ عالمی جو سیاست ہے اس سے ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، ہم غفلت کا شکار ہیں۔ ہمارے ملکوں کے باہر کیا ہو رہا ہے، دنیا آپس میں کس طریقے سے لڑ رہی ہے، دنیا آپس میں کس طریقے سے ایک دوسرے کے قریب آ رہی ہے، جو لڑ رہے ہیں ان سے بھی آپ کی آگاہی جو ہے بہت ضروری ہے۔ جو ممالک ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، جو ممالک باہمی دوستی کے ذریعے ثمرات جو ہیں دوستی کے سمیٹ رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، لوگوں کی ترقی ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں یہ اگر اس خطے میں بڑھ رہے ہیں، اگر ممالک کے مابین تنازعات بڑھ رہے ہیں تو یہ بہت سارے معاملات ہیں، چاہے نیگیٹو معاملات ہیں کہ چاہے پازیٹیو معاملات ہیں، ان سارے معاملات سے آگاہ رہنا آپ کا حق ہے۔ آپ نے میرا چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میری درخواست ہے کہ یہ کر لیجئے، مجھے کمنٹس میں اپنی رائے سے بھی ضرور نوازیں۔ بہت شکریہ۔